अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रात वतन वापसी के लिए रख्ते सफ़र बांधा। भाई ने रुखसत भी किया, लेकिन अचानक फैसला हुआ कि वो लंदन में मज़ीद एक रोज़ क़याम करेंगे। बज़ाहिर जो वजह सामने आई है वो उनकी तबीयत की नासाजी है, तो तबीयत की ख़राबी की वजह से वो वतन वापस आते आते रुक गए। उधर हम देख रहे हैं, खबर ये आई है कि सऊदी वली अहद भी अब पाकिस्तान नहीं आ रहे। 21 नवंबर को उनका दौरा पाकिस्तान शेड्यूल था, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर यह दौरा भी मुलतवी हो चुका है। मुल्क की सियासत में एक जमूद किसी कैफियत तारी है। खान साहब सड़कों पर हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुनान वज़ीर आज़म लंदन में मज़ीद क़याम कर रहे हैं। मामला बज़ाहिर आगे बढ़ते दिखाई नहीं दे रहे। सबसे पहले तो लंदन प्लान पर बात कर लेते हैं। या सब शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि लंदन में इस्तिखारे की मीटिंग अब 7 रोज़ा चिल्ले में बदल गई है। क्या कोई फैसला अभी हतमी नहीं हुआ लंदन में? आपकी तो गहरी वाबस्तगी रही है नून लीग के साथ। एक तो प्रोग्राम शेख रशीद के नाम से ना शुरू किया, वो तो वैसे ही फिर हो जाता है। दूसरा जो आपने कहा है तबीयत ख़राब होनी है, वो जस्टिस निकलन का फैसला जो है, जो 9 तारीख को आया था, वो पढ़ा है आपने? क्या उन्होंने कहा है? ये मांग रहे थे, उसमें इल्तवा उन्होंने इनकार कर दिया केस में। जो इन्होंने डेली मेल ने इन पर इल्ज़ामात से इनको नवाजा था कि गबन किया है, पैसे खुर्द बुर्द जो बाहर से आए हैं वो किए हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है। वो सारा कुछ डेली मेल की कहानी में था। इन्होंने वहाँ पे हद तक इज़्ज़त का दावा कर दिया। उसका नतीजा उसका बन क्या रहा है? जस्टिस निकलन ने ऑर्डर किया कि आपने जो डिफेंडेंट्स हैं, जो दूसरी तरफ हैं, उनके हर नुक्ते का जवाब फलानी तारीख तक देना है, और केस में इल्तवा नहीं होगी, और ख़र्चा वकला का भी जो आप इतनी देर इल्तवा करते रहे हैं, ख़र्चा आपको देना पड़ेगा। 20 या 30 हज़ार पाउंड है। तो ऐसा कोई ख़बर हो तो तबीयत तो फिर ख़राब हो ही जानी है। ये अजीब तमाशा है। एक तो वज़ीर आज़म पे ये केस 9 तारीख को फैसला है, 2-3 रोज़ बाद से वो लंदन में है। मतलब बड़ी मतलब कहेंगे कि बड़े मजबूत हड्डी है उनकी, कोई परवाह कोई नहीं किसी चीज़ की। कहाँ पे मीटिंग हो रही है? एक ऐसी महंगी प्रॉपर्टी लंदन में है जिसका ना अता है ना पता है कि पैसे कहाँ से आए, कहाँ गए, किधर आए, कोई पता नहीं है। वहाँ पे मीटिंग हो रही है। इन्होंने कौन से वहाँ तीर चलाने हैं कि जी आपने, मतलब पाकिस्तान के जो है फैसले वो आपने वहाँ करने हैं, और आपने करने क्या है? मतलब कौन सी चीज़ पे है? ये जो यहाँ पे तमाशा इस मुल्क में लगा हुआ है, आर्मी चीफ की है। और भाई कोई समझा तो दे हमें। सबसे बड़ी खबर ये है, जो खबर आ चुकी है, अब तस्दीक शुदा समझनी चाहिए, कि जनरल कमर जावेद बाजवा एक्सटेंशन नहीं ले रहे, अलविदाई दौरे छावनियों के कर रहे हैं। बड़ी खबर तो ये थी कि वो नहीं आ रहे। इनकी जगह कोई भी आए, 1 2 3 4, फर्क क्या पड़ेगा? क्या हम ये कह रहे हैं कि फलाना लग जाएगा तो तेल के कुएं जो हैं दरियाफ्त होने लग पड़ेंगे? सियासी इस्तेहकाम तो आ सकता है ना। तो मतलब एक की वजह से होगा, दूसरी वजह से नहीं होगा। ये कौन सी हम कह रहे हैं? किसके यहाँ माथे पे लगा हुआ है कि ये सियासी इस्तेहकाम है? ये दूसरा जो है ये मुआशी इस्तेहकाम है। ये तीसरे के माथे पे तेल के कुएं लगे हुए हैं। मतलब कौन सी आपने मजाक बना दिए इस मुल्क को? वहां पे आर्मी चीफ की तैनात, और आर्मी चीफ की तैनाती पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुशावरत हो रही है, ये हो रही है। और भाई जिसको आपने बनाना है बना दें। कल भी ये कहा था, मुशर्रफ किसका था? जनरल कमर जावेद बाजवा को किसने लगाया था? शिकायतें फिर किसको हुई? 1 पेज किसका हुआ? फिर 1 पेज वालों को क्या शिकायतें हुई? क्या मतलब मजाक? मुल्क आपसे चल नहीं रहा, और इन कहानियों में आपने पूरी कौम को मुब्तला किया आप कह रहे हैं तबीयत तो खराब होनी ही है वज़ीर आज़म की, क्योंकि मामला तो कुछ ऐसे हो चुके हैं। सलमान साहब, वाकई बुखार है, मामला कुछ और है? नून लीग पर कोई दबाव तो नहीं इंतखाबात के लिए? देखें, जो इतला वहाँ से है कि उनको टेम्परेचर तो है। अच्छा। अब मैं उस पर इसलिए कोई कमेंट नहीं कर सकता कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है,
اور ان کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے جس کی میں بطور جرنلسٹ میں تو اس پہ ایسی کوئی بات مشاورت مکمل ہو چکی ہے جس کے لیے وہ وہاں گئے تھے؟ دیکھیں میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی آپ کو کہ جس بات کی آپ مشاورت کر رہے ہیں اس کی وہاں پر ضرورت نہیں ہے، وہ پاکستان کا ایشو ہے۔ وہاں پر مشاورت جو ہونی ہے وہ سیاسی مشاورت ہونی ہے کہ جی جو انتخابات کے حوالے سے پریشر ہے، ہم جب پاکستان کی معیشت کی، معاشرت کی، سیاست کی بات کر رہے ہیں تو یہ پاکستان کی معیشت کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کی معیشت کی بات ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو پاکستان کے اندر آنا چاہیے اور پاکستان کے فیصلوں کے حوالے سے بنیادی کردار ان کا ہے، اور یہ بات درست ہے۔ دیکھیں جہاں تک سپہ سالار کے انتخاب کی بات ہے تو آج پریزیڈنٹ صاحب نے بھی لاہور کے اندر اخبار نویسوں کے سوالات کے جواب میں کہا کہ اس میں آئینی طور پہ کوئی مشاورت نہیں ہے، یہ جس کا پروگیٹو ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ اور بات یہ کہ آرمی چیف، جیسے کل یہاں پر کہا گیا کہ آرمی چیف جو ہے وہ فوج کا آرمی چیف ہے اور ان کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہوتا، وہ فوج کے سربراہ کے طور پہ ان کا رول ہے پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت۔ اور ہمارے ہاں چونکہ پاکستان میں یہ ایک بڑا ایشو بنایا گیا ہے، کس نے بنایا ہے، کیوں کر بنایا ہے، یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس سے پہلے پاکستان میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ جی آرمی چیف جو بھی ہوتا ہے محب وطن ہوتا ہے۔ انہوں نے چارج شیٹ کیا پاکستان کے عسکری ماہرین کو، عسکری قائدین کو، یہ طریقہ کار کبھی بھی نہیں رہا، یہ ایجنڈا کبھی نہیں رہا۔ لیکن کل آپ نے کہا کہ فیصلہ ہو چکا ہے اس اہم تعیناتی پر، اتحادیوں کو اعتماد میں لے لیا گیا۔ جب انہوں نے یہ بات کی کہ جی الوداعی دورے شروع کر دیے ہیں تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آرمی چیف کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، اور اس فیصلے میں جو فیصلہ ہونا ہے وہ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو نے کرنا ہے، اور ماضی کے اندر بھی چیف ایگزیکٹو کرتا رہا ہے، اور آج پریزیڈنٹ صاحب نے بھی یہ بات کی ہے۔ دراصل ہمارا بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نان ایشوز کو ایشوز اور ایشوز کو نان ایشوز بناتے ہیں۔ پاکستان کے ریئل ایشوز کیا پرائم منسٹر صاحب جن کو کر رہے ہیں وہ ایشوز ہیں، اور یہ کیا پاکستان کے پی ٹی آئی کے سربراہ جن ایشوز کو اٹھا رہے ہیں وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ایشوز ہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ریئل ایشوز کیا ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، پسماندگی ہے، اور انہی پر فیصلوں کے لیے وزیر اعظم لندن گئے ہیں، عوامی مفاد میں فیصلے کرنے گئے ہیں۔ ایشو بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وہ جس کام کے لیے گئے تھے وہ شرم الشیخ میں گئے تھے، وہ ایک عالمی کانفرنس تھی، وہاں سے واپسی پہ اگر وہ اپنے بھائی سے ملنے گئے تو وہ کوئی جرم نہیں ہے۔ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ پہلے بھی جاتی رہی ہے، اور میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی، اگر آپ سننا چاہتی ہیں، آپ تیسری دفعہ یہ کویسچن کر چکی ہیں کہ لندن پلان بھی بنا تھا پاکستان کے اندر، جو نواز شریف حکومت کے خلاف سازش تھی اس کا پلان لندن میں بنا تھا، اور یہ آپ کی تاریخ کا حصہ ہے جو مانا گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے معاملات اور پاکستان کی سیاست پاکستان کے اندر ہونی چاہیے، اور لیڈرشپ کسی کی بھی ہو۔ ہمارا بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ریئل ایشوز کو ٹیکل کرنے کی بجائے اداروں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پاکستان کے عوام کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کر کے اپنی سیاست جو ہے چلانے کی کوشش کریں۔ پاکستان کے عوام تو یہ بھی اجازت نہیں دیں گے کہ اس ملک کے فیصلے وہاں پر بیٹھ کر ہوں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، وطن واپسی کے پلان میں اچانک تبدیلی، حقائق کیا ہیں اس کے؟ دیکھیے، آپ کو حقائق اگر دیکھنے، پاکستان کا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں پتہ لگ جائے گا کیا ایشوز وہاں ڈسکس ہوئے ہیں، جو کہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے اہم فیصلے اور اہم اپوائنٹمنٹ جو ہیں وہ پاکستان سے باہر ڈسکس ہو رہی ہیں۔ اور اگر مشورہ کرنا ہے، خاموشی سے بھی مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو اشتہار چھاپے جا رہے ہیں، بیانات دیے جا رہے ہیں، میرے نزدیک یہ پاکستان کے اداروں کی ہتک ہے۔ اس قسم کے خبریں چلانا اس قسم کی ہتک اس لیے ہے کہ آپ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جوڈیشری کو آپ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ نے تو انہیں کنوکٹ کیا ہے۔ دیکھیں نا، نواز شریف کو جوڈیشری نے تو کنوکٹ کیا ہے نا، ججمنٹ تو موجود ہے نا ان کا، جوڈیشری نے کنوکٹ کیا ہے، لیکن دیکھیے پاکستان کے اہم فیصلے وہ کرتے ہیں۔ کیا میسج دے رہے ہیں آپ جوڈیشری کو؟ یہی دے رہے ہیں نا کہ آپ سزائیں دیتے ہیں، لیکن پاکستان کے کی فیصلے کون کرتا ہے؟ وہی کرتے ہیں۔ ادھر آپ ملٹری کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ بہت بڑا ادارہ ہیں، لیکن دیکھیے فیصلہ کون کرتے، جو نکالے گئے وہی فیصلہ کرتے ہیں۔ تو میرے نزدیک یہ ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا اپنی ذاتی تعلقات یا ذاتی رشتہ داریوں، ذاتی حیثیتوں کو جب ہم آفیشل، ایک چیز بڑا اہم چیز پوائنٹ سمجھنا ضروری ہے کہ آفیشل کیپیسٹی اور پرسنل کیپیسٹی میں فرق ہوتا ہے۔ جب آپ آفیشل کیپیسٹی میں آپریٹ کرتے ہیں، جیسے پرائم منسٹر کی آفیشل کیپیسٹی ہے، تو اس کو پرائم منسٹر آف پاکستان کے طور پہ آپریٹ کرنا ہے، اس کو بھائی کے طور پہ آپریٹ نہیں کرنا، اس کو فیملی ممبر کے طور پہ آپریٹ نہیں کرنا، اسے کرنا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان،
چیف ایگزیکٹو آف پاکستان، اس کے نزدیک اہم چیز یہ ہے کن باتوں سے پاکستان کی عزت اور احترام ہوتی ہے۔ اب اگر لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ پاکستان کے فیصلے اس طرح لندن ہوئے ہیں، اور پھر ایک اور ہے، اگر ہم ماضی کی مثالیں دیتے ہیں کہ لندن میں یہ فیصلے ہوئے، لندن پلان بنے، تو وہ سب باتیں ہم نیگیٹو انداز میں کرتے ہیں، ان کو ہم درست نہیں سمجھتے، ان کو ہم غلط سمجھتے ہیں۔ تو کیا یہ بات بھی آئندہ ہسٹری والے غلطی سمجھیں گے اس کو؟ بالکل، اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا یہ کہہ کر کہ پہلے سازش جو تھی وہ بھی ایک لنڈن پلان کا حصہ تھی۔ لیکن صافی صاحب، کیا وجہ نظر آ رہی ہے آپ کو اچانک وزیر اعظم کا آتے آتے رک جانا؟ کیا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ ہے؟ دیکھیے، وجہ تو ہمیں اس پہ یقین کرنا چاہیے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے اور اس کی وجہ سے ان کو ایئرپورٹ سے واپس جانا پڑا ہے۔ ہم نے تو دیکھ لیا تھا کہ دونوں بھائی ایک دوسرے کو رخصت کر رہے ہیں اور چہرے پہ بوسے دیے جا رہے تھے، تو اس کے بعد تو میرے خیال میں وہ رخصتی کا سین تھا کوئی۔ دوبارہ ان کا جانا سلمان صاحب بہتر جانتے ہیں، ان کے پاس زیادہ انفارمیشن اس بارے میں ہوتی ہے، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، تو ہمیں اس پہ یقین کر لینا چاہیے۔ یہاں پہ ان کی جو وہاں پہ موجودگی پہ جو اعتراض ہو رہا ہے وہ ان کی بیماری کے حوالے سے یا وہاں پہ قیام میں توسیع کے حوالے سے نہیں، بلکہ ایک تقرری کے حوالے سے جو بات چیت چل رہی ہے اور لندن کو جس کے لیے بیس بنایا گیا ہے، یا جو ان کے جو موجودہ حکومت کے مخالفین ہے، یا اگر سادہ الفاظ میں کہوں کہ عمران خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ لندن میں یہ فیصلے ہو رہے ہیں اور ان پہ وہ تنقید کر رہے ہیں، تو مسئلہ یہ مسئلہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس وقت مرکز میں، وہ نہیں چاہ رہی کہ آرمی چیف کی اہم تعیناتی کا فیصلہ لندن میں ہو، اور شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں، ان کا استحقاق ہے کہ وہ آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ کرے، لیکن اس میں اپنے پارٹی کے سربراہ کو شامل کرے۔ اتفاقاً وہ ان کے بھائی بھی ہے، بڑے بھائی ہے، تو وہ ان کے اس کی موجودگی پہ اعتراضات ہو رہے ہیں اور یہیں سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب لندن میں نہ ہوتے اور اسلام آباد میں بھی وہ آرمی چیف کا فیصلہ کرتے، تو کیا عمران خان صاحب وہ تعیناتی دل و جان سے قبول کرتے؟ میرے حساب سے تو نہیں کرتے، کیونکہ آج بھی انہوں نے لالہ موسیٰ میں جو خطاب کیا ہے اسی تعیناتی، ایک دن وہ آ کے کہتے ہیں کہ تعیناتی جو ہے ان سے ان کا کوئی سروکار نہیں، کوئی بھی آرمی چیف آئے، کوئی بھی چیف جسٹس آئے، کوئی بھی آئی جی لگے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان تمام تعیناتیوں کی ضرورت ان کے خیال میں مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادیوں کو ہے، لیکن اگلے دن پھر آ کے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سارا جو ڈرامہ ہے، یہ سارا جو حکومت جو اس وقت کبھی لندن بھاگے جا رہی ہے اور کبھی اسلام آباد اور لندن کے بیچ میں یہ جو مسئلہ اٹکا ہوا ہے، تو یہ ساری تعیناتی کا مسئلہ ہے، اور وہ پھر اس تعیناتی پہ تنقید بھی کرتے ہیں، اور جو میں نے کل بھی یہاں پہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس تعیناتی کو متنازع بنانے والی جو سب سے بڑی جو شخصیت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب بذات خود ہے۔ ان کو اپنی سیاست اگر اس کے حوالے سے انہوں نے کوئی حکومت کے ساتھ کوئی چیز لیول کرنی تھی، تو وہ کوئی بہت سارے مسائل ہیں، مہنگائی ہے، قبل از وقت الیکشن ہے، اس پہ وہ بات کر سکتے تھے۔ اگر عمران خان چاہتے تو میرے خیال میں یہ مسئلہ ہی نہیں بنتا، لیکن وہ خود چاہ رہے ہیں کہ یہ تعیناتی متنازع ہو اور وہ اس میں کامیاب رہے ہیں۔ لندن سے آج نہیں آئے، آج نہیں تو کل وہ آ جائیں گے، لیکن ایاز صاحب، سعودی ولی عہد نے بھی آنا تھا 21 نومبر کو اور بڑی اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا تھا ان کا یہ دورہ، اب وہ بھی نہیں آ رہے نامعلوم وجوہات کی بنا پر، اس کے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں؟ نہیں، وہ جو سعودیہ میں بیٹھا ہوا ہے کراؤن پرنس، وہ کوئی دماغ سے خالی ہے، سوچ سے خالی، ان کو نہیں پتا آپ نے کون سا یہاں پہ حالات کیا پیدا کر دیے ہیں، انہوں نے آ کے یہاں پہ وہ کرنا ہے۔ جب ہمیں کوئی چیز پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا سڑکوں پہ ہو رہا ہے، کیا فیصلے ہو رہے ہیں، ایک تعیناتی جو ہے سعودی عرب میں ایسے کرتے ہیں کہ فوج کا سربراہ بنانا ہو تو ماسکو چلے جاتے ہیں یا لندن چلے جاتے ہیں یا واشنگٹن جا کے کرتے ہیں، خود وہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے آ کے اپنا وہ مذاق یہاں پہ اڑوانا ہے
کہ وہ بیٹھے ہوں وہاں پہ اسلام آباد آئیں اور یہاں پہ ہو جی کنٹینر ہیں اور وہ لگ گئے ہیں، اور وہ باہر سے وہاں دیکھیں مہمان خانے سے تو ان کو کنٹینر ہی نظر آئے، ایک طرف مرگلا پہاڑ ہے، مطلب پاگل ہے وہ دنیا، پاگل ہے کوئی، ہم نے اپنا حال کیا بنا لیا؟ تو وہ آئیں سارا اپنا لاؤ لشکر لے کے، اور وہ جب ٹریول کرتے ہیں تو جہاز ہوتے ہیں، سامان ہوتا ہے، ان کا پرائیویٹ جم بھی آتا ہے، جیسے وہ لاسٹ ٹائم آیا تھا، تو وہ کر کے تو یہاں انہوں نے تماشا دیکھنا نہیں، اپنا تماشا بنوانا ہے، اور ان حالات میں انہوں نے آنا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستان کی صورتحال ہے کیا، آپ نے بنا کیا دی ہے، خراب اچھی مثالی صورتحال پہلے بھی نہ تھی، لیکن یہ جو تاریخ میں جس کا لکھا جائے گا مہینہ اپریل سنہری حروف، اس میں جو آپ نے کیا، اور 7 مہینے بعد یہ جن کا کیس چل رہا ہے لندن میں، یار ان کو تو میں اب یہ شرم والا لفظ میں نہیں استعمال کرتا، ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ خیال رہے نہیں ہیں ملک کی آتا سیاسی اور صورتحال آپ کی کیسے یہ ملک چلا رہے ہیں، خدا کے واسطے اس ملک پہ رحم کریں، رحم کریں، ملک کی سیاسی اور صورتحال ایک سوچیں وجہ یہ نظر لمحہ آتی ہے، فکری ہے کہ لیکن وہ اس کا نہیں آ تاثر کیا جائے گا سلمان صاحب؟ سعودی ولی عہد کا دورہ ملتوی ہو اس چکا ہے، کا تاثر مریم یہ جائے گا کہ انہیں پاکستان کا وزٹ کینسل کرنے کے لیے کوریا کا دورہ بھی منسوخ کرنا پڑا، انہیں انڈیا کا دورہ بھی منسوخ کرنا پڑا، دورہ ایشیا انہیں جاپان کا دورہ بھی منسوخ کرنا پڑا، انہیں تھائی لینڈ کا دورہ بھی منسوخ کرنا پڑا۔ ہمیں ہر چیز کو سیاست کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، ان کا یہ ایشیا کا دورہ تھا، انہوں نے سارے وزٹ ہی کینسل کیے ہیں، اس میں پاکستان کا وزٹ بھی کینسل ہو گیا۔ البتہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے اپنے ایک تعلقات ہے، تعلقات کی تاریخ ہے، اور وہ جب پاکستان کے اندر آ رہے تھے تو انہوں نے آ کے انویسٹمنٹ کا کچھ اعلان کرنا تھا جو گوادر کے اندر ہونی تھی، اور یہ دورہ ختم نہیں ہوا، یہ دورہ ملتوی ہوا ہے، اور یہ بھی آپ کے ٹی وی پہ ہی ذرا دیکھیں ٹکر کیا چل رہا ہے کہ آپ کا خارجہ ترجمان کہہ رہا ہے یہ کچھ دن کے بعد دورہ ہوگا۔ میرا خیال ہے ہر ایشو کو اگر ہم سیاست کی نظر کریں گے تو یہ جو انتشار اور خلفشار پیدا ہوتا ہے نا، اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ کیا پاکستان کے اندر پہلے کوئی کمی کسی نے چھوڑی ہے جو ہم یہاں پر بیٹھ کے پوری کریں، اور ہر چیز کو ہم سیاسی انداز میں لیں؟ کسی جگہ ہمیں پاکستان کے مفادات بھی دیکھنے چاہیے۔ ایک بات ہمارے پروگرام میں بار بار یہ کہی جاتی ہے کہ جی ہر چیز کو ماضی سے جوڑا جاتا ہے اور مثال بھی ماضی کی دی جاتی ہے۔ دیکھیں جب بطور تجزیہ کار آپ بیٹھتے ہیں تو آپ نے کسی چیز کا تجزیہ کرنا ہوتا ہے، رد عمل نہیں دینا ہوتا کہ جو سیاستدان دیتے ہیں، کہ جب بھی آپ تجزیہ کسی چیز کا کرتے ہیں تو ماضی کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں۔ ایٹیچیوڈ کیا ہے کہ جی معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا، اور جناب 10 اپریل سے پہلے تو معیشت پاکستان کی پھل پھول رہی تھی، اس سے پہلے وہ جو کہا کرتے تھے کہ پاکستان کی معیشت، ہم پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس دینے سے خودکشی کو ترجیح دیں گے۔ کیا پاکستان کے وہ اس وقت کے حالات اچھے تھے؟ یہ پاکستان کی معیشت کس نے گروی رکھی تھی، اور اس کے بعد آ کے انہوں نے کوئی کمی چھوڑی ہے؟ مہنگائی، بے روزگاری، غربت کی آگ میں اس وقت بھی پاکستان جل رہا تھا، اس وقت کی بعض ایسے فیصلے کیے گئے، آپ کو یاد ہے، میں تو نام لیتا ہوں، شوکت طریل صاحب نے کہا کہ جی 2 سال کے بعد انہوں نے کہا حفیظ شیخ صاحب نے تو بٹا بٹا دیا، ایسی شرائط مان لی جس سے ملکی معیشت ڈاواڈول ہو گئی۔ وہ صاحب جب وزیر خزانہ بنے، اس کو بھی داد دینی چاہیے کہ جب 3 دفعہ پاکستان کا وزیر خزانہ بننے والا ٹیلی فون کال پہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ شرائط نہیں ماننی، ان کے اپنے مفادات ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہے، جہاں پر قومی اور پاکستان کے مفادات ہوں انہیں کوئی اس بات سے غرض نہیں ہے۔ بات یہی ہے کہ ماضی کی حکومت ہو یا آج کی حکومت ہو، ان کے اپنے اپنے سیاسی اور ذاتی مفادات ہیں، اور 22 کروڑ عوام حالات کے رحم و کرم پہ پڑے ہیں، اور بعد میں ان کے ووٹ لے کے آگے پھر دوبارہ سے شروع ہوگا۔ اور بات یہ کہ جن کی بات کی جا رہی کیس کی 13 تاریخ کو، وہاں سے کیس وہ جیتے ہیں، ان کا تو کوئی حوالہ نہیں انگلینڈ سے، وہ تو یہاں سے بیٹھ کے کہا گیا جی منی لانڈرنگ ہے، فلاں ہے، یہاں سے بھی وہ کیس جیتے ہیں کورٹوں کے اندر۔ اور بات یہ کہ جب کیس ہوتے ہیں وہ کورٹ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اداروں کے ساتھ بیٹھ کے، آج وہ کہا گیا شہزاد اکبر صاحب وہ تو بیٹھ کے لمبی لمبی پریس کانفرنس کرتے تھے، اگر آپ صاحب کے نام پہ اپنی سیاست چلا رہے تھے تو پاکستانی قوم کو بتائے ایک ٹیڈی پیسہ بھی آپ نے وصول کیا 3.5 سال میں، اور وہ جو یہاں سے اربوں خربوں لوٹ کے آپ کے مشیر چلے گئے۔ دورہ پاکستان کی بات کریں جو کہ ملتوی ہو چکا ہے، میں نے لندن مقدمے کا پھر سے ذکر نہیں کرنا، ٹھیک ہے تو آپ کا ہی ہے نا ڈاکٹر، سیاسی صورتحال اور دورہ ملتوی ہونا کس طرح دیکھتے میں ہیں؟ آپ کو ایک پروسیجر بتا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ خود فیصلہ کر لیجئے۔ جو یہ ہائی لیول کے وی وی آئی پی، ہیڈ آف اسٹیٹ، اس کے جو نیئر اس لیول کے لوگ ہوتے ہیں، جس طرح پرنس محمد ہیں، کراؤن پرنس ہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف سے شرم الشیخ کی کانفرنس میں، انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کا دورہ کریں گے، انہوں نے ایک گڈ انٹینشن شو کی، کیونکہ وہ پاکستان کے لیے کافی ان کی رسپیکٹ ہے، لیکن جو ٹرپ جو پلان ہوتا ہے
وہ प्रिंस मोहम्मद ने नहीं करना होता, उनके ऑफिस ने करना होता है। ठीक। वो ऑफिस जो है फिर ये देखता है कि पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं और इस वक्त दौरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और उसके बाद फिर फैसला करता है। तो ऑफिस ने उनको ये रेकमेंड किया होगा कि ये दौरा इस वक्त मुमकिन नहीं है, एडवाइजेबल नहीं है, फाइनल फैसला उन्होंने करना होता है। लेकिन ऑफिस हमेशा ये कहता है कि एडवाइजेबल है कि नहीं है, वो एडवाइजेबल नहीं करार दिया होगा पाकिस्तान की सूरत हाल की वजह से। तो ये तो अच्छा हुआ कि उन्होंने बाकी दौरा भी कर दिया, तो इससे कवर हो जाता है। अच्छा, इससे ये कवर आपको मिल जाता है कि देखिए वहाँ भी नहीं जा रहा है, वहाँ भी नहीं जा रहा है, वहाँ भी नहीं जा रहा है। वरना जो पाकिस्तान का दौरा था वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसकी वजह से हुआ है। और ये चीज़ हमें ये सोचनी चाहिए कि आपका इमेज इंटरनेशनल लेवल पे क्या है। बिल्कुल, आपका इमेज जो इंटरनेशनल लेवल, आप ये मत समझें कि न्यूज़ आपकी बाहर नहीं जा रही है, झगड़े आपके बाहर नहीं जा रहे। जो लोग फोकस कर रहे होते हैं, देखिए बड़ी कुव्वतें जो होती हैं उनके कुछ लोग होते हैं जो कंट्री टू कंट्री फोकस करते हैं। पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन होती है बाकायदा, और वो फिर रिपोर्ट करते हैं अपनी हुकूमत को कि इस वक्त सिचुएशन ये है और ये झगड़ा चल रहा है, ये झगड़ा चल रहा है। आपको इतनी तफसील मिल जाएगी बाहर के मुल्कों के अंदर कि आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान के पॉलिटिक्स पे वो कितना जानते हैं। बिल्कुल बेहतर यही है कि किसी की भी मेज़बानी करने से पहले अपने घर को दुरुस्त कर लिया जाए। और साथ ही साथ हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी बनती है कि हालात को और बेहतर किया जाए और एक इमेज, एक तासुर अच्छा जाना चाहिए। लेकिन इस वक्त सारा फोकस तो लंदन में ही है और अहम तैनाती पर फोकस हो रहा है। जी, उसूलन तो आप बिल्कुल दुरुस्त बात कह रही है, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। और अगर हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है तो अपोजिशन भी इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा उनकी तरफ से भी हो रहा है। ये मोहम्मद बिन सलमान साहब जो आ रहे थे, ये 4.2 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट के साथ पाकिस्तान आ रहे थे, और इसके लिए अगर थोड़ी सी अपोजिशन अपना रवैये में अपनी तब्दीली करते, इमरान खान साहब रोज़ जो आते हैं और अब ख़िताब करते, उसमें अगर वो वेलकम करते और ये यकीन दहानी करवाते कि इस्लामाबाद में ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर इनके ये मुअज़्ज़ज़ मेहमान आएंगे तो यकीनी तौर पर अगर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात की वजह से सऊदी अरब के शहज़ादे जो इस वक्त वज़ीर आज़म भी है सऊदी अरब के, अगर उन्होंने इस बुनियाद पे दौरा मुलतवी किया है तो यकीनी तौर पर अगर इमरान खान साहब यकीन दहानी करवाते तो शायद वो दौरा फिर मुलतवी ना होता। लेकिन इमरान खान साहब तो पहले एक पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, पाकिस्तान श्रीलंका नहीं बना। अब तैनाती के हवाले से बार बार मैं ये बात दोहरा रहा हूँ कि अगर इमरान खान साहब चाहते तो ये मसला इतना ज़्यादा नहीं उछलता, ना इस पे ये इससे इतना ज़्यादा धूल उठती। लेकिन बदकिस्मती से वो हर अपनी तकरीर में इस मामले को बार बार उसका तकरार करते हैं, और इससे तासुर वही उभरता है जिस पे हम इस वक्त बहस कर रहे हैं कि तैनाती के लिए कभी लंदन में बातचीत हो रही है तो कभी इस्लामाबाद में हो रही है। मेरे ख्याल में ये दोनों तरफ से ये कौमी सलामती और कौमी मईशत दोनों के साथ हुकूमत और अपोजिशन इस वक्त अच्छा नहीं कर रहे हैं। दोनों को अपने रवैयों दोनों पर ही आयद होती है, और हम इस पर तवक्को करते हैं कि ब्लेम गेम ना शुरू हो जाए कि उनकी वजह से दौरा मुलतवी हुआ, वो कहें जी आपकी वजह से मुलतवी हुआ। खैर, हमें आगे बढ़ना और बात करनी है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस वक्त सड़कों पर हैं, चेयरमैन लाहौर में हैं और आज सदर मुमलिकत ने भी लाहौर में डेरे लगाए हैं। क्या बैकडोर कुछ चल रहा है? इसी पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च इमरान खान की गैर मौजूदगी में सुस्त रवि के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में हम देख रहे हैं खान साहब तो लाहौर में मौजूद हैं, सदर मुमलिकत भी आज लाहौर में दिखाई दी है और सीनियर सहाफ़ियों से उनकी मुलाकात हुई हैं। उन्होंने बैकडोर राब्तों के हवाले से क्या बात की है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अया साहब, इमरान खान के बगैर लॉन्ग मार्च की तहरीक कितनी जान दिखाई दे रही है आपको इसमें? कोई जान नहीं दिखाई दे रही, ख़त्म हो गई है तहरीक। भाई ख़त्म हो गई है तो जो आप हुकूमत में बैठे आप में तो दम आ जाना चाहिए ना। आप तो फैसले करने की पोजीशन में आ जाने चाहिए। तहरीक मर गई, कोई आदमी नहीं है उनके साथ, और फिर आप फैसले करो। एक आपने तैनाती करनी है, कभी लंदन कभी यहाँ कभी वहाँ, पूरे आपने कौम के सामने मजाक उड़ाया हुआ है। आपने दूसरा फैसला करना है कि आप इस लूले लंगड़े तरीके तक आप अगस्त सितंबर तक आगे चल सकते हैं। मतलब इस मुल्क का जो 7 महीने में आपने हाल किया है,
وہ آپ نے یہ جو ہے 10 11 12 مہینے اور کرنا ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے الیکشن کے بارے میں. اب کوئی تھریٹ نہیں رہی. خان کو گولی لگی ہے، انکاری ہیں وہ تو کئی لوگ کی گولی کوئی نہیں لگی، جو بھی ہے سین سے وہاں پہ اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے. بقول آپ کے دم خم کوئی نہیں رہا اس کا. ٹھیک ہے، میں نے ایسا نہیں کہا، آپ نے بتانا ہے. پھر ڈر کیا ہے بھائی؟ پھر سانس لیں، ٹھنڈا سانس لیں، فیصلے کریں، آ جائیں. لندن سے وہ روز روز بھاگے نہ جائے. شہباز شریف، میں کہہ رہا ہوں سچی بات ہے، شہباز شریف لگتا ہے، میں شکل کی بات نہیں کرتا، کہ وہ فیصلے کو کر سکتا ہے، لیکن آپ نے حکومت فیڈرل اس کے سونپ دی ہے. ٹھیک، وہ جو ہے کوئی فیصلے سازی سے بالکل پاک ہے، محروم ہے، نہیں کر سکتا. پتہ نہیں کس نے کہا تھا ایڈمنسٹریٹر ہے، یہ ہے، او ہم نے دیکھ لیا یہاں پہ 7 مہینے میں کیا ہے. تو اب تو ختم ہوگی تحریک عمران خان کی پیچھے، وہ اب تو فیصلے کرو. ٹھیک ہے. کو اپنا بخار جو سر پہ ہے آپ اتارو، جو ادارے ہیں وہ بھی اپنا پریشر کم کریں کہ اب تو سب کچھ ٹھیک ہوگی، اور پھر تو فیصلے لینا. ٹھیک ہے، اب فیصلے لینے کا وہی وقت آپ ہے، کی- لیکن آپ اب بھی فیصلے نہیں لے رہے. سلمان صاحب، آپ کی تو آج ملاقات بھی ہوئی ہے صدر مملکت سے، کیا کوئی کردار ادا کر رہے ہیں؟ وہ ابھی بیک ڈور کچھ چل رہا ہے؟ دیکھیں صدر صاحب خاصے محتاط تھے آج اچھا، جواب دینے میں، لیکن یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ میں نے اپنے طور پہ کوششیں کی تھی. کوششیں اس طرح کارگر نہیں ہوئی، اور وہ جو کوششیں کر رہے تھے ان کی کوششوں کا محور تھا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان. تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ جب آپ قبل از وقت انتخابات کی بات کر رہے ہیں تو اس میں تو حکومت کو بھی ساتھ شامل ہونا چاہیے. اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا، لیکن یہ بات وہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ فیصلے ان کو مل کے کرنے چاہیے اور آگے کی طرف بڑھنا چاہیے. دیکھیں جہاں تک کہ لانگ مارچ کی بات ہے، لانگ مارچ سے کبھی حکومتیں نہیں الٹی. حکومت کیسی بھی ہو، لانگ مارچ کے نتیجے میں حکومتوں پر دباؤ آتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان جس نیج پہ کھڑا ہے اور معاملات جتنے گمبھیر ہیں، اس میں اس وقت کوئی ایک پارٹی بھی، دیکھیں خان صاحب بار بار ایک بات کر رہے ہیں، بات تو بڑی دل لگتی ہے کہ جی آپ کسی ایک پارٹی کو مینڈیٹ دیں تاکہ وہ فیصلے کر سکے. بات یہ کہ پہلے ایک پارٹی کا نہیں اتحادیوں کے ساتھ مینڈیٹ دیا تھا، اور کیا حشر ہوا اس ساری صورتحال کا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اس وقت مسائل کا حل جو ہے وہ الیکشن کے. ہاں پریزیڈنٹ صاحب نے ایک بات بڑی امپورٹنٹ کی، انہوں نے کہا صرف الیکشن نہیں، جو بات میں یہاں کرتا ہوں وہ کہتا ہے کہ صرف الیکشن نہیں، آزادانہ اور شفاف الیکشن. اس لیے کہ پاکستان کے اندر یہ روایت پڑ گئی ہے کہ جس الیکشن میں ہم جیت جائیں وہ ٹھیک ہے، اور جب ہم ہار جائیں تو وہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے. اور یہ سلسلہ پاکستان میں 10 سال سے شروع ہے. ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ نہیں چلنے دے گا کسی کو جب تک یہ کچھ لائنز ڈرا نہیں کریں گے. اور پاکستان کے اندر فیئر الیکشن نہیں ہوتے. دنیا کے اندر جب حکومتیں بنتی ہیں تو سیاسی استحکام آتا ہے، ملک آگے کی طرف جاتے ہیں. پاکستان کے اندر الیکشن ہوتے ہیں، ایک طرف مسند اقتدار پہ پہنچتے ہیں، اپوزیشن سڑکوں پہ نکل آتی ہے. کہاں گیا ان کا پروگرام، کہاں گیا ان کا منشور؟ پاکستان کے لوگوں کے ایشوز دن بدن بڑھ رہے ہیں، وہ مہنگائی کی آگ میں جل رہے ہیں، اور کسی کو اس بات کا احساس نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب نے جب لندن میں گفتگو کی، انہوں نے کہا جتھوں کی پہلے مانی نہ اب مانی جائے گی، یعنی وہ کوئی رعایت دینے کو تیار نہیں. فضل الرحمان بھی یہی کہہ رہے ہیں ہم کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دیں گے. پھر یہ لانگ مارچ جو اس وقت جاری ہے دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو سکتا ہے آپ کے نظر میں؟ دیکھیے اول تو یہ لفظ جتھوں کا جو لفظ ہے نا، یہ ایک ہتک آمیز لفظ ہے جو کہ ایک پولیٹیکل موومنٹ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ کل آج یہ استعمال کر رہے ہیں، کل ان کے خلاف جب یہ کبھی کریں گے اسی طرح کا کام تو ان کے خلاف استعمال ہوگا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اپنے جب مخالف کو آپ ایک کنٹمپچوس ہتک آمیز رویے سے ڈیل کرتے ہیں تو مسائل حل نہیں ہوتے. باقی رہا جو اس قسم کی مارچز ہوتی ہیں، چاہے وہاں 10 آدمی ہیں یا 10,000 ہیں، وہ پریشر بلڈ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اور دوسرا اس کا رول ہوتا ہے موبلائزیشنل، کہ آپ موبلائز کرتے ہیں اپنے سپورٹرز کو، ایکٹیو رکھنا چاہتے ہیں اپنے سپورٹرز کو. اور گورنمنٹ پہ پریشر ہے، یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ اسلام آباد کا کیا حال ہوا ہوا ہے. اور گورنمنٹ اگر نارمل بیہیو کرے تو ہم کہیں گے گورنمنٹ کو فرق نہیں پڑتا. دیکھیے ابھی بات ہوئی ہے الیکشن فیئر اینڈ فری کا. پرابلم یہ ہے کہ جس ملک میں سیاستدان ایک دوسرے پہ اعتماد ہی نہیں کرتے، وہاں آپ کچھ بھی کر لیں آپ نے اعتراض کرنا. آپ کو میں مثال دیتا ہوں، دیکھیے امریکہ کا بھی وہ ہوا ہے، مڈ ٹرم الیکشن ہوا ہے ٹیوزڈے کو. آج کیا ہے؟ سیٹرڈے. اب تک کچھ رزلٹ مکمل نہیں ہوئے ہیں امریکہ کے اندر. پاکستان میں اگر رزلٹ 2 گھنٹے بھی لیٹ ہو جائے دھاندلی ہو گئی. انہوں نے نتیجہ نہیں مل رہا، فلاں انٹیلیجنس ایجنسی نے وہ بکسے بدل دیے. تو اس کا حل کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس کا حل یہی ہے کہ جو سیاستدان جو ہیں
وہ اپنے مرض کا علاج اپنے اندر ڈھونڈیں، وہ اپنی اصلاح کریں، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پہ الزام لگائیں۔ جب تک جمہوریت اس وقت تک نہیں چلتی جب تک آپ ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے۔ نمبر 2 اس وقت تک نہیں چلتی جب آپ پولیٹیکل اکوموڈیشن کے لیے ایگری نہیں کرتے۔ نمبر 3 جب تک آپ ایک درمیانہ راستہ نہیں نکالتے، کیونکہ جمہوریت اس بات میں بلیو کرتی ہے کہ ایک آدمی کی سوچ نہیں بلکہ جب وہ زیادہ لوگوں کی سوچ اکٹھی ہوتی ہے وہ ایک آدمی سے بہتر ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کے لیے مشورے سے بات کرنی چاہیے، اور پاکستان موجودہ حالات میں ایک ہی طریقہ ہے کہ پاکستان کے الیکشن جلدی ہونے چاہیے، اگست ستمبر اکتوبر تک نہیں ویٹ ہو سکتا۔ آپ اس کا درمیان میں ایک جگہ نکالیے، ایک مڈ وے نکالیے جو ان کی بھی کچھ بات مانے ان کی بھی کچھ بات مانے۔ ٹھیک ہے صافی صاحب، لانگ مارچ جاری و ساری ہے، مقاصد کے حصول میں کس حد تک آپ کو یہ کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ فیصلہ کن ہو سکتا ہے یہ لانگ مارچ؟ لانگ مارچ نے تو کامیابی کے جھنڈے گاڑ لیے، آپ نے ایاز امیر صاحب کو نہیں سنا؟ جو ارلی الیکشن چاہیے تھے عمران خان صاحب کو اناؤنس ہو گئے ہیں، شہباز شریف صاحب اپنا استعفیٰ لے کے لندن گئے ہیں، اپنے بھائی سے بھی ریٹن میں لے کے لا رہے ہیں کہ آپ نے پھر آئندہ الیکشن میں سیاست میں حصہ نہیں لینا۔ آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے عمران خان صاحب جہاں سے چاہتے ہیں وہاں سے ہو چکی ہے، اور 2/3 میجارٹی کے لیے عمران خان صاحب کے لیے بالکل رستہ کھلا ہے۔ 22 کروڑ کی جو عوام ہے اس وقت لالہ موسیٰ کے سڑکوں پہ موجود ہے، تو انقلاب تو آ چکا ہے، کامیابی تو لانگ مارچ نے حاصل کر لی ہے۔ مجھے تو نہیں پتا کہ یہ جو اس کا انجام کیا ہوگا، ہم ایک طرف سے دیکھتے ہیں دوسری طرف سے نہیں دیکھتے۔ دیکھیں لانگ مارچ کے مقاصد کیا تھے؟ عمران خان صاحب کو حقیقی آزادی چاہیے تھے، انقلاب درکار تھا۔ وہ انقلاب تو آ کے وزیر آباد ڈسٹرکٹ کے ایس ایچ او تک وہ بات محدود ہو گئی۔ خان صاحب خود چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ایس ایچ او ان کی بات نہیں مان رہے تھے، آئی جی صاحب کی تو بات ہی نہیں کرتے۔ آئی جی صاحب تو بہت بڑے عہدے پہ فائز ہے، وہ تو عمرے پہ میرے خیال میں اب جا رہے ہیں، وہ تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اگر اس ملک میں عمران خان صاحب عوامی قوت اور عوامی دباؤ کے ذریعے اپنی مرضی کا ایف آئی آر تک درج کروانے میں ناکام رہے ہیں تاحال، تو کہاں ہے وہ انقلاب، کہاں ہے وہ آزادی؟ میرے خیال میں عمران خان صاحب کو ابھی بہت زیادہ سفر طے کرنا ہے، اور انہوں نے انگریزی والا سفر بھی کرنا ہے فردر، کیونکہ یہ قوم بیدار ہونے میں کافی دیر لے رہی ہے، اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس قسم کے بڑے بڑے لیڈر آئے تھے۔ نہیں اللہ نہ کرے کہ میں آپ سب لوگوں کی جذبات میں ضرور کروں، لیکن جو مجھے یعنی آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب کے لیے ابھی تو آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔